बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। ज़रा गौर कीजिए, आज का दिन 10वीं मुहर्रम योम आशूर इंसानी तारीख़ में इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? अगर आप गौर करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये दिन एक पूरा फ़लसफ़ा हयात है, पूरी एक ज़िंदगी का दर्स है जो आपके और मेरे लिए मौजूद है, जिससे हम सबक सीख सकते हैं, जिससे इंसानी ज़िंदगी अपनी तामीर कर सकती है। वो फ़लसफ़ा क्या है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मुक़द्दस हस्ती ने अपनी जान अल्लाह के हजूर कुर्बान कर दी, और कुर्बान इसलिए कर दी कि वो इस ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम का निफाज चाहते थे, इस ज़मीन पर अल्लाह के क़वानीन को चलते देखना चाहते थे, और ज़मीन पर इंसानों की बादशाही के बजाय अल्लाह की हाकमियत को कायम करना चाहते थे। और अल्लाह की हाकमियत ही ये है कि इंसानों का ख्याल रखा जाए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, और जो इस्लामी अहकामात हैं उन पर अमल दरामद हो। इसके साथ साथ हर फर्द को जो अपनी ज़िंदगी गुजारे उसे किसी जुल्म का सामना न करना पड़े, ना उसका हक मारा जाए, ना उसके साथ ज़्यादती की जाए। ये सोच कार फरमा थी सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिमाग में, सोच में और अमल में, कि वो उस वक्त की जो हुकूमत थी उसके हवाले से ये समझते थे कि ये हुकूमत जो इस वक्त कायम है, ये इंसानों की हुकूमत तो हो सकती है, अल्लाह की हाकमियत नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने अपना पूरा कुंबा इस रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। और मुसलमान इतने साल गुजरने के बावजूद हर साल इस दिन के रोज़ योम सोग के तौर पर मनाते हैं। उन्हें गम होता है, उन्हें तकलीफ़ होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे नवासे जिससे वो बड़ी मोहब्बत करते थे, उन्होंने अपना पूरा कुंबा हमारे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हमें ये दर्स मिल जाए कि हमने ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में मुसलमान शायद अपने अय्याम मनाने वाले, अपनी इबादत करने वाले, अपनी तकारीब करने वाले शायद दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब हो सकता है। कोई मज़हब इस वक्त दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं है कि जो इतनी बाकायदगी के साथ अपने अय्याम को याद रखता हो, अपने उन बुज़ुर्गों को याद रखता हो, अंबिया के हवाले से, सहाबा के हवाले से और तमाम अहले बैत के हवाले से इतनी मोहब्बत और अकीदत रखता हो। शायद दुनिया में कोई ऐसा मज़हब इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन इस्लाम का ये मज़हब, ये अपनाने वाले आज अगर ये सारे दिन भी मनाते हैं, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, मजालस भी करते हैं, मुहर्रम के दिनों में भी अपने तरीके से इस मुहर्रम के दिनों को गुजारते हैं, लेकिन उसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि शायद ये जो चंद दिन हम गुजारते हैं मुहर्रम के, ये जो हम ईद उल अज़हा गुजारते हैं, ईद उल फितर गुजारते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना गुजारते हैं, हज और उम्रे पे चले जाते हैं, इसके बावजूद, प्रैक्टिकल होने के बावजूद आज शायद हम बहुत दूर हैं उन अखलाकियात से, उस जद्दोजहद से जो हम सब ने करनी है, और उस रियासत के अंदर अल्लाह की हाकमियत के निज़ाम को कायम करने के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं, शायद हम उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। फिर सवाल ये उभरता है कि क्या हम प्रैक्टिकल चीज़ें करने को तैयार नहीं हैं? सिर्फ हम गम मना के, दिन मना के अपनी इबादत को समझ लेते हैं कि इबादत पूरी हो गई, या इससे आगे बढ़ के जब तक हम अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक शायद पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा नहीं हो सकेगा। इसलिए आज मुसलमान दुनिया भर में महकूम भी हैं, मजलूम भी हैं, मजबूर भी हैं, और कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला भी नहीं है। फिर इसके साथ साथ आपस में इतने बटे हुए हैं, इतने तकसीम हैं कि उस तकसीम की वजह से कोई एक दूसरे का शायद हमदर्द और गम गुसार भी नहीं है। हर शख्स ने अपनी अपनी दुकानदारी चमका रखी है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज के दिन ऐसी बातें शायद की नहीं जानी चाहिए, लेकिन दिल दुखता है और ये कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों का दुनियावी लिहाज से कहीं भी कोई मकाम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम टुकड़ों में तकसीम हो चुके हैं। और आज का दिन अगर हम वाकई ये समझते हैं कि हमें सबको, आप सबको, हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत से और उनके ख़ानदान से मोहब्बत है, फिर हम इस मोहब्बत के नतीजे में अपनी नफ़रतें ख़त्म क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भी आज के प्रोग्राम में मौजू होगा। साथ तज़किरा होगा इस शहादत इमाम हुसैन का, वाक़या करबला का, और साथ साथ कोशिश करेंगे कि हम आपके और अपने लिए भी कुछ ऐसी अपने मेहमानों से चीज़ें हासिल कर पाएँ, पूछ पाएँ, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ हम अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के इम्कानात पैदा कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े मोहतरम अल्लामा ज़िया शाह बुखारी साहब, मुमताज़ आलमदीन बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा तशरीफ़ लाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे भाई दोस्त अल्लामा हाफ़िज़ तैयब अशफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मुल्क के मुमताज़ आलमदीन अमीन शहीदी साहब,
آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ضیاء اللہ بخاری صاحب، پروگرام کا آغاز اگر آپ سے کر دوں کہ ہم ذکر تو سب کرتے ہیں شہادت امام حسین کا، محرم کے دنوں میں ہم جڑ جاتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، اور اہل بیت کا جو پیغام تھا اور جو ان کی قربانی تھی، وہ قربانی شاید ان چند دنوں میں ہمیں یاد رہتی ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، نہ اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد کرتے ہیں، نہ عدل پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے ہم کوئی آواز اٹھاتے ہیں، بلکہ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، بس ہم نے چند دنوں میں ان کو یاد بھی کر لیا، ان کے فلسفہ قربانی کو بھی یاد کر لیا، اس کے بعد ہماری اپنی دنیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، یقیناً یہ بڑا روح پرور، ایمان افروز اور بصیرت آمیز عنوان ہے جس پہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی ہے اور آغاز فرمایا ہے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے، ان کے محبت کے تقاضوں میں بلا شبہ یہ ایک سرفہرست جو ایک تقاضا ہے وہ ان کا ذکر کرنا، اور یہ وہ ذکر پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اللہ خالق و مالک ہو کر قرآن مجید میں کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کا اللہ پاک نے کتنے مقامات پر ذکر کیا، اور بطور صحابی بھی ان کا بیان ہوا ہے، بطور اہل بیت الگ بھی ان کا بیان ہوا ہے، تو ان کا ذکر خیر کرنا تو یقیناً یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے غدیر خود پہ کھڑے ہو کر صحیح مسلم کے اندر حدیث فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تو اہل بیت کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اور کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک 1400 سال کی تاریخ اٹھا لیں، محدثین کرام، ائمہ اصلاح، سب نے ان کا ذکر پاک کیا، اس لیے کہ سب کا ایمان ہے کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل گئی۔ ان کا تو تذکرہ یقیناً ہمارے ایمان کو تراوت بخشتا ہے، روح کو راحت دیتا ہے، ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر دیتا ہے ان کا ذکر کرنے سے، اور ان کا ذکر تو مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم تک کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ہندو شاعر کا میں کلام پڑھ رہا تھا ملک صاحب، کیا اس نے جی بات کی، کہتا ہے میں اس قدر رویا داستان کربلا سن کر، میں اس قدر رویا داستان کربلا سن کر، میں تو ہندو ہی رہا، آنکھیں حسینی ہو گئی۔ تو یقیناً ان کا ذکر تو سب کرتے ہیں، لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس ذکر کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے جو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ لو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اس کا ترجمہ یوں آپ کر سکتے ہیں، ہے یہ طریق عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو ذہی قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ان کی سیرت پاک جو ہے نا حضرت، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بطل حریت بر صغیر کے ایک نامور عالم دین، پاکستان کے ایک بہت بڑا نام تھا، علامہ مولانا سید محمد دوغدنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہی بڑا روح پرور ہے، وہ ٹائٹل ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ ہم اسوہ حسنہ تو پڑھتے ہیں نا، اسوہ نبوی پڑھتے ہیں، انہوں نے کتاب کا ٹائٹل یہ لکھا اسوہ امام حسین علیہ السلام، اور یہ اس لیے لکھا انہوں نے کسی ایسے جوش میں نہیں لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا و انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے کتاب اللہ بھی دی ہے اور مثل کتاب اللہ بھی دی ہے۔ اور مثل کتاب اللہ کی جب آپ نے تفسیر بیان کی نا، ایک موطا امام مالک اندر روایت، اس میں فرمایا میں کتاب اللہ بھی تمہیں دے کے جا رہا ہوں، بس سنتی اپنی سنت بھی دے کے جا رہا ہوں، اور جو صحیح مسلم کے اندر خطبہ غدیر خم والا مروی ہے اس میں فرمایا میں اللہ کی کتاب بھی دے کے جا رہا ہوں، وہ عطرتی، اور اپنی عطرت امام حسین، امام حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا، حیدر مرتضیٰ، سید محمد صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی کتاب ہے تشریف البشر، اس کے صفحہ 7 میں لکھتے ہیں یہ عطرت مصطفیٰ ہے۔ تو عطرت مصطفیٰ جو ہے یہ کتاب اللہ کی تفسیر ہے، یہ اسوہ ہے ان کا کردار، یعنی گویا نبی پاک نے جو فرمایا تھا نا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، اس کا معنی یہ تھا، اس کی یہ من للبیان عربی گرامر کے لحاظ سے یہ بیان کر رہا ہے کہ جب ایک وقت آئے گا کربلا کے میدان میں میرے بعد اگر تم نے میرا موقف سمجھنا ہوگا، جو حسین کا موقف ہوگا یہ محمد مصطفیٰ کا موقف ہوگا، جو حضرت امام حسین کی بات ہوگی یہ رسول اللہ کی بات کا تسلسل ہے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین جو ہے آج اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ محبت کا یہ اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم آپ کے طرز عمل کو اپنائیں، آپ کے عقیدے اور نظریے کو اپنائیں، جو آپ کی فکر سوچ تھی، طرز عمل تھا، اس کو ہم اپنائیں۔ اس طرز عمل میں توحید ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی عبادت ہے،
سب جانتے ہیں آخری موقع پر بھی انہیں سر سجدے میں رکھ کے کہا تھا رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب. تو یقیناً آپ کا یہ طرز عمل اس کو اپنانا یہ ہمارے لیے ان کی محبت. بالکل ٹھیک. میں واپس آتا ہوں علامہ طاہر رشید صاحب جب بھی بات کر رہے ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے ان کا طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں حسین سب کے, لیکن ساتھ اگر مگر کی باتیں بھی ہم کرتے ہیں. پھر خاص طور پر اگر ہم بات کریں شہداء کی بات کریں, ان کی قربانی کی بات کریں, کربلا کے شہداء کی قربانی تو ایک درس دیتی ہے, ایک بڑا وسیع و ریز پیغام دیتی ہے. وہ پیغام کہیں کھو نہیں گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ملک صاحب گزارش یہ ہے, پیغام تو موجود ہے لیکن ہم یوم حسین مناتے ہیں, عشرہ محرم مناتے ہیں, اپناتے نہیں ہیں. مسئلہ اپنانے میں ہے. سیدنا امام حسین نے تو کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ہم عام نارمل حالات میں بیٹھے ہوتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں. آپ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں کو ایک خطاب ہے, اس میں ایک بہت اعلیٰ جملہ ہے. فرمایا میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اقتدار چاہیے ہے, میرے نانا کے دین کی اقدار سے کھیلا جا رہا ہے, میرے نانا کی دین کی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے, میرے نانا کے دین کی اقدار کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. یعنی یہ اقدار کے لیے قربانی تھی, اقتدار کے لیے قربانی نہیں تھی. اور اگر آج ہمارے سامنے ان اقدار کو تباہ کیا جائے, دینی شاعر کا مذاق اڑے, ہم خود جو ہے نماز کی طرف توجہ نہ دیں, ہم خود جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو نہ مانیں, اور پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم تو حسینی ہیں. بھائی حسینی بننے کے لیے سیدنا امام حسین کا رستہ اختیار کرنا ہوگا, اور سیدنا امام حسین کا رستہ وہی رستہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ اپنی امت کو کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ تم اپنی امت سے اے میرے پیارے پیغمبر فرما دیجئے کہ آپ کی اتباع کریں گے تو میں ان سے محبت بھی کروں گا, ان کے گناہ بھی بخش دوں گا. وہ راستہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے, وہ راستہ جو سیدنا علی کا راستہ ہے, وہ راستہ جو سیدنا عمر کا راستہ ہے, وہ راستہ جو سیدنا عثمان کا راستہ ہے, حسنین کریمین کا راستہ ہے, وہ راستہ دینی اقدار کا تحفظ اور دینی اقدار پہ عمل کرنا ہے. اور دینی اقدار کا مذاق اڑانا, ظلم کی ترویج کرنا, دینی معاملات میں جو ہے کجروییں کرنا, اور ظلم کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا, اور مظلوم کی تائید نہ کرنا, یہ یزیدی راستہ ہے. حسینی راستہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے, حسینی راستہ قرآن و سنت کو جو ہے اپنانا ہے, حسینی راستہ امت کی وحدت اور اتحاد کی بات کرنا ہے, اور یزیدی راستہ ظلم کرنا ہے, امت کو تقسیم کرنا ہے, اختلافات کو ہوا دینا ہے. اس وقت یہ امت, آپ نے جو شروع میں بات کی, یہ امت جو تباہی میں آ رہی ہے, ایک سازش کے تحت, ایک پلاننگ کے تحت امت کے ایک ایک مسلم امہ کے ملک کو جدا کیا جا رہا ہے, اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں, اور یہاں ہمارے ملک کے اندر بھی سازشیں کی جا رہی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان اکابرین کی, جیسے شاہ صاحب ہیں اور دوسرے حضرات ہیں, علامہ ساجد نقوی صاحب ہیں, عارف وادی صاحب ہیں, مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں, قاری حنیف جلندری صاحب ہیں, یہ سارے حضرات جو ہیں جو محنتیں کر رہے ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب ہیں. میں نے اس لیے سب کے نام لیے کہ تمام مکاتب فکر یکجا ہو کر کھڑے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں کہ بھئی ہم نے پاکستان کے اندر کسی کو انتشار پھیلانے نہیں دینا. انتشار کا راستہ یزیدیت کا راستہ ہے, اور اتحاد کا راستہ حسینیت کا راستہ ہے. اب جو حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, اسے امت کی بھی بات کرنی ہوگی, اسلام کی بھی بات کرنی ہوگی, مسلمانوں کی بھی بات کرنی ہوگی, مقدسات کا احترام بھی کرنا ہوگا. اور یزید سے لڑائی کیا ہے؟ یزید سے لڑائی تو یہی ہے نا کہ اس نے مقدسات کا احترام نہیں کیا. اگر وہ احترام کرتا تو یہ لڑائی نہ ہوتی, یہ ظلم ہی نہ ہوتا. تو یہی بات ہے, ہمیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں پہ عمل کرتے ہوئے محرم الحرام کے ان ایام میں
سیدنا امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا امیر شہیدی صاحب، عظیم الشان قربانی کا مقصد بھی عظیم الشان ہو سکتا ہے، یقینی بات ہے، اس کے علاوہ تو اسے عظیم الشان قربانی نہیں کہا جا سکتا، لیکن عظیم الشان مقصد ہم بیان کم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ اعتراض بھی اٹھتا ہے کہ مسلمان اپنے جو دن بھی بناتے ہیں یا جن دن کے اندر عبادات بھی کرتے ہیں ان مقاصد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی محرم کا جو احترام ہے، جو محرم کا پیغام ہے، اور پھر خاص طور پہ یوم عاشور کا جو پیغام ہے، اس کو ہم بتانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، لوگوں کو یہ آواز پہنچانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کوتاہی بھی، علماء کی کوتاہی بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ہم 61 ہجری کے بعد سے اب تک مسلسل جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا، اس قیام کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کے دین کو پامال کیا جائے تو ایک مسلمان کی، ایک موحد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ دین کی ان پامالیوں کو دیکھ کر خاموش نہ رہے، بلکہ اٹھے، کھڑا ہو جائے اور جہاں جو کچھ کر سکتا ہے وہ انجام دے۔ آپ دیکھیے 61 ہجری نبی کریم کی رحلت سے ٹوٹل 50 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ان 50 سالوں میں اب معاشرہ زبونحالی، انحطاط، گمراہی اور بے حسی کے حوالے سے اس مقام تک پہنچ گیا کہ حلال حرام ہونے لگا اور حرام حلال ہونے لگا۔ تو اگر صرف 50 سال کے اندر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو آج تو 1450 سال گزر چکے ہیں، اور آج کی دنیا میں اگر لوگوں کے اندر اب بھی اتنا جذبہ موجود ہے کہ امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 1500 سال، 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی ذکر حسین کی بدولت آج کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں اقدار موجود ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر آج کے دور میں کسی مسجد پر حملہ ہو، کسی مقدس شخصیت پر حملہ ہو، پورا معاشرہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی یہ حملہ ہوا ہے، یہ ظلم ہوا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ شخصیت جو سیدت اہل الجنہ ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ کی مصداق ہے، وہ شخصیت جو دوش رسول کے سواری ہے، وہ شخصیت جو انا من حسین کی یا انا من الحسین کی مصداق ہے، وہ شخصیت جن کو جنت کا مالک بنا دیا گیا ہے، وہ شخصیت جن کی طہارت روح اور پاکیزگی کی گواہی اللہ نے اس طرح دی کہ کہا کہ ان کو میں نے اس طرح سے پاکیزہ کر دیا ہے جس طرح سے پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سے زیادہ پاکیزگی کا کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ اس شخصیت کو قتل کر دیا جائے، اس شخصیت کے بچوں کو تہہ تہہ کر دیا جائے، اس شخصیت کی بیویوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو اور باقی رشتہ دار خواتین کو اسیر کیا جائے، قیدی بنایا جائے، کوچوں بازاروں میں پھرایا جائے اور درباروں میں لایا جائے، لوگ پتھر برسائیں لیکن ان سے ہمدردی اور ان کی حمایت کے لیے نہ نکلیں۔ مجھے یہ بتائیں اس سے بڑی بے حیثی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے دین سے بیگانگی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ سفر جو ہے کسی قصبے میں، کسی گلی کوچے میں، کسی چھوٹے سے محلے میں نہیں ہوا، یہ ہوا ہے مدینہ سے مکہ، مکہ سے عراق، عراق کے اندر پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق اور دمشق سے بعلبک سے ہوتے ہوئے دمشق۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آج کے سعودی عرب، عراق اور لبنان اور سیریا، ان تمام علاقوں میں ان ہستیوں کے قدم زمین پر لگے اور ان قافلے والوں کو پھرایا گیا۔ آج اگر آپ حلب میں دیکھیں وہاں پر انہی کے آثار موجود ہیں، مکہ مدینہ میں موجود ہیں، بیروت میں موجود ہیں، بعلبک میں موجود ہیں، عراق کے اندر موجود ہیں۔ تو ان تمام علاقوں میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے اتنی عظیم ترین ہستیوں کی شہادت، توہین، اسارت پر ساری امت مسلمہ خاموش رہی؟ تو آج کی امت مسلمہ تو اس
61 ہجری کی امت مسلمہ پر 1000 درجے بھاری ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ آج اگر کسی کی جرت ہو کوئی ایسا کام کرنے کی تو پوری امت اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوا؟ آج کیوں اتنی بیداری ہے اور اس وقت کیوں یہ بیداری نہیں تھی؟ وجہ بالکل واضح ہے. یہ وہی ذکر حسین ہے، یہ وہی تاریخ کا بار بار اور مسلسل بیان ہے، یہ وہی یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹنے کی تحریک ہے، یہ وہی غم حسین اور مصیبت حسین اور مصائب حسین کو بیان کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ساری امت حسین ابن علی علیہ السلام پر متفق ہے اور یزید ابن معاویہ سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کر رہی ہے. تو اس لیے یہ چیز مایوسی والی نہیں ہے، یہ چیز امید بخش ہے، امید افزا ہے کہ اس طرح سے اگر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب مل کر اس طرح سے اہل البیت کا بھی دفاع کریں اور رسول اللہ کے پاکیزہ ساتھیوں اور اصحاب کا بھی دفاع کریں اور ان مشترکات پر اکٹھے ہو جائیں جو سب کے درمیان مشترک ہیں اور کونوں خدروں سے نکل کر نہ تکفیر کی طرف جائیں، نہ توہین کی طرف جائیں، نہ دلازاری کی طرف جائیں، تو یقینی طور پر مقصد حسین تک پہنچنے کے لیے معاشرہ زیادہ آمادہ ہوگا اور تب لوگ یہ سمجھیں گے کہ دین حاکمیت کے لیے آیا تھا اور آج جو لوگ دین کی حمایت کر رہے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اپنا سرپرست بنایا جائے. لیکن اگر ہمارے رویوں میں نفاق ہوگا، ہماری زبانوں پر کچھ ہوگا، دل میں کچھ ہوگا، ہم سٹیج پر بیٹھ کر کوئی اور بات کریں گے اور انفرادی زندگی میں کوئی اور بات کریں گے، چھپ کر جب ساتھیوں میں بیٹھیں گے تو وہاں پر اور طرح کا ہمارا رویہ ہوگا اور جب ہم میڈیا میں یا کہیں اور آئیں گے وہاں پر ہمارے رویے مختلف ہوں گے. تو اس کو دین نے نفاق کہا ہے اور نفاق کے ساتھ دین کی ترویج نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء ہو، محرم کے ایام ہوں، صحابہ کرام کے ایام ہوں، رسول اللہ کے ایام ہوں ربیع الاول کے، اگر ان ایام میں ہم مثبت انداز میں دین کی ترویج اور ان شخصیات کی زندگی کے روشن پہلوؤں کو بیان کر کے عوام کو اس کی عملی دعوت دیں، صرف لسانی نہیں، صرف ذکری دعوت نہ دیں، فکری دعوت دیں اور پریکٹیکل کی دعوت دیں، تو یقین جانیے پھر معاشرہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ اسلام اور الہی حکومت کے قیام کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے کہ اگر ہم شاعت امام حسین کا تذکرہ ہر سال کرتے ہیں اور امت آج جن مسائل سے دوچار جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان مسائل سے نکلنے کے لیے فلسفہ شاعت امام حسین سے ہم کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ضیاء اللہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت امت مسلمہ کے مسائل ہیں، ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کی بات بھی ہم نے کی، پھر جس طریقے سے ہمارا طرز عمل ہے پریکٹیکل ہم نہیں ہیں اس کی بھی تذکرہ کیا امین شہیدی صاحب نے، طاہر رشید صاحب نے بھی. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم ان نکات کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ہم اپنے سارے اختلافات بھلا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی یہ تھا امت مسلمہ کا کہ پوری ایک امت ہے. واقعہ کربلا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا بھی پیغام ایک ہی ہے کہ ہم نے دنیا میں کس طریقے سے انسانوں کے معاشرے کو اللہ کے اس دین کے تابع کس طریقے سے کرنا ہے. ان مسائل سے نکلنے کے لیے ہم کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسوہ امام حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اپنانے کی ضرورت، جیسے سمجھانے کی ضرورت بھی ہے، فرما رہے ہیں اس کو سمجھنے کی یا سمجھانے کی، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں وہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے کہ اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. امام حسین کے اندر کتنی ایمانی فراست تھی. ابھی واقعہ حرہ مدینہ میں نہیں ہوا تھا، وہ مقدسات کی بات ابھی شریف صاحب نے کی اور حضرت کیا نام ہے امین شہیدی صاحب نے کی. یہ صحابہ کرام نے یا دیگر مسلمانوں نے بعد میں دیکھا یزید کے طرز عمل کو، بیت اللہ کی بے حرمتی کا طرز عمل اس کا بعد میں دیکھا. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ فراست نے، آپ کی مومنانہ بصیرت نے پہلے اس کے ادراک کیا. تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ایمانی بصیرت پیدا کریں امام حسین علیہ السلام کے طرز عمل سے. یا آپ کو اس سے ہمیں سب سے پہلے یہ لینا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا،
ہمیشہ ان کو اجالے میں رکھتا ہے، انہیں کبھی زندگی میں یو ٹرن نہیں لینے پڑتے، انہیں کبھی ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی پڑتی. جیسے شاعر نے کہا تھا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، انداز کوفی بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. وہ جو مفادات کے جو ہے نا صورتحال، کبھی نظریہ کوئی مفاد کی وجہ سے کبھی کوئی، تو یہ جو بدلتی ہے چیزیں یہ مفاد پرستوں کی باتیں ہوتی ہیں. ہم اپنے اندر سب سے پہلے وہ للہیت پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں جو امام حسین علیہ السلام انہوں نے ہمیں پیش کیا ہے اپنے سارے کردار کے اندر. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے دین پر استقامت اور جو انہوں نے حوصلہ اور تحمل اور بردباری دکھائی ہے، ہمیں آج اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم جلد باز ہیں، ذرا کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں استقامت کے معاملات میں ایمان اور یقین کی وادیوں ملک صاحب 3 بڑے مقام ہیں. پہلا مقام مقام صبر ہے، دوسرا مقام شکر ہے. اللہ اکبر. مقام صبر والوں سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وبشر الصابرین. ان کو بشارت دے دیں میرے محبوب علیہ السلام. کیا بشارت دیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان پہ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اور اللہ خود ان کا رہنما ہے. اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اللہ پاک ان کو خود کبھی بھڑکنے نہیں دیتا. تو یہ ہے ان کی بات جو مقام صبر پہ فائز ہیں. اور اس سے آگے مقام شکر. اور امام حسین وہ ہستی ہیں جنہوں نے سارا کچھ قربان کر کے، آپ نے جملہ بولا تھا نا کہ سارا خاندان اللہ کی راہ میں لٹوا دیا، سارا کچھ لٹوا کر زخمی حالت میں ساتھ سجدے میں رکھ کے کیا کہا تھا؟ رضینا بقضائک یا رب. اللہ میں تیری اس تقدیر پہ راضی، میں تیری اس قضاء پہ راضی. وہ مقام رضا پہ فائز ہوئے. ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے اپنے اندر قربانیاں پیدا کرنے کا، قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. مومن جو ہے وہ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہ وہ مال غنیمت شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اپنے اندر ہمیں یہ جذبہ پیدا کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے عمل پہ ہمیں مسلسل عمل کرنا اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کا، اور دین کا صحیح مفہوم سمجھیں. سب سے پہلے امام حسین نے کیا پیش کیا ہے؟ وہ یہی تھا کہ خراج العباد. ہم نے تو دین صرف اور صرف چند چیزوں کے مجموعے کا نام بنا دیا. دین حقوق العباد کا نام ہے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اپنے بیانیے میں، فرمایا اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہماری جد و جہد کا مقصد وہی جو میرے نانا جان کا مقصد تھا، وہ یہ تھا بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک سچے اللہ کے غلام بنانا. یہ ان کا مشن تھا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم استحصالی طبقے کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں، اللہ کی مخلوق کو اس ظلم سے، اس استحصال سے نجات دلانے میں اپنا مومنانہ کردار ادا کریں. اور چوتھی بات میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے، ہم نے جس کو دین سمجھا اس پہ ہم نے قائم رہتے ہوئے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. آپ کے ساتھ کون تھے؟ یہ جو ابھی شہیدی صاحب بات کر رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اس دور میں بھی، چونکہ آج میڈیا کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں جلد ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس دور کے مسلمانوں نے بھی یزید کو کنڈم کیا، یزید کی مذمت کی. توابین کی تحریک کتنی بڑی کھڑی تھی یزید کے خلاف، وہ صحابہ کرام تھے. مدینہ کا حرہ کا جو واقعہ ہوا صحابہ کرام نے کیا. یزید کی مذمت میں، امام حسین کی حمایت میں، بیت اللہ شریف کے اندر جو بے حرمتی ہوئی، عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، یہ سارے کون لوگ تھے؟ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اسی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے. تو اس دور کے مسلمانوں نے کسی دور، اگر آج کے ہم مسلمان ہماری یہ پوزیشن اللہ کے فضل و کرم سے کہ ذرا ایمان کی رتی اللہ نے ہمیں دی ہے، اہل بیت کی محبت کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ظلم کے خلاف. تو وہ تو اس خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ بہترین لوگ تھے. انہیں اپنا کردار ادا کیا اس دور میں، جو کچھ کر سکتے تھے کلمۃ حق عند سلطان جائر، انہیں کر کے دکھایا. وہ ٹھیک ہے. طاہر شفیع صاحب، اگر ہم ظلم کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، لیکن پوری اس وقت جو امت مسلمہ ہے خاموش تماشائی ہے. ہمارے عصر حاضر کے اس وقت مسائل بڑے بڑے کیا ہو سکتے ہیں؟ ملک صاحب، سب سے بس پہلا مسئلہ جو ہمارا ہے نا وہ ہے امت کی تقسیم کو روکا جائے. مسلمانوں کے اندر جو اختلافات پیدا کرنے والے عناصر ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو، جو منافقت کے چہرے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے. اگر آج یہ امت متحد ہو جائے تو فلسطین سے لے کر کشمیر تک
اور شام سے لے کر عراق تک اور یمن سے لے کے لیبیا تک تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ امت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ قوتیں جو اس امت کو تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ ان کے زر خرید جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملکوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر اختلاف پیدا ہوں، اور اسلامی ممالک کے اندر آپس میں فرقہ بازی اور فرقہ وارانہ تشدد پھیلے، پھر اسلامی ممالک کے آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہ اس قابل ہی نہ رہیں کہ یہ کبھی فلسطینی غریبوں کی بات کر سکیں، کبھی کشمیریوں کی بات کر سکیں، کبھی یہ شام اور عراق اور یمن اور لیبیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کر سکیں۔ آج آپ دیکھیں لیبیا کے اندر دونوں طرف مسلمان آمنے سامنے کھڑے ہیں، شام کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے عراق کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یمن کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کشمیریوں کے اوپر سال سے زیادہ گزر گیا، لاک ڈاؤن کہیں اسے، ظلم کہیں، کرفیو کہیں، لیکن ہمارا حال برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو استعمار ہے یا اس کے جو اعلی کار ہیں انہوں نے اسلامی دنیا کے اندر حکومتوں کو کمزور کیا، مسلم حکمرانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، تاکہ آپس کے اندرونی مسائل کو ہی سنبھال سکے، باہر دیکھ نہ سکیں۔ تو سب سے پہلی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ یہ امت اسی طرح متحد ہو جائے جس طرح یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے متحد ہوتی ہے، جس طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی اور بیت اللہ میں جس طرح پوری امت ایک اللہ اکبر کے اوپر جو ہے وہ تکبیر کہتی ہے، ایک اللہ اکبر کے اوپر سجدہ کرتی ہے، ایک اللہ اکبر کے اوپر رکوع کرتی ہے، تو یہ امت اگر اپنے اختلافات کو، دیکھیے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، علمی اختلاف، اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے، لیکن یہ جو مجادلہ اور مقاتلہ ہے اور یہ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ ہے، اس سے ہم باہر نکل آئیں۔ جب ہم اس سے باہر نکل کے قرآن اور سنت کو اپنا لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کی عظمت و صداقت کا اعتراف کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، تو اللہ نے ہمیں کامیابیاں، اس امت کو 1450 سال میں جو کامیابیاں ملی ہیں یہ وحدت کی وجہ سے ملی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کا کیا بتایا؟ کہا محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پہ سخت ہیں۔ آج ہم اپنے معاشی اور اقتصادی اور سیاسی مسائل میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کی میں بات کروں گا، فلسطینیوں کی میں بات کروں گا، میں مظلوموں کی بات کروں گا، کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے، کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے، کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ یہ جو ہماری اسلامی تعاون تنظیم ہے، 57 اسلامی ملکوں کی یہ واحد منظم ترین تنظیم ہے۔ اگر صرف اس کو بھرپور انداز سے سارے اس کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے مسائل تب بھی حل ہو جائیں گے۔ امت کے مسائل کا حل یہ ہے کہ وحدت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ظالم کو ظالم کہا جائے، قاتل کو قاتل کہا جائے، مظلوم کو مظلوم کہا جائے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ ابھی بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، چونکہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے اس میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اگر کوئی کسی کو کہے کہ اپنی بیٹی کو تم فلاں پنچایت میں یا کٹہرے میں لے آؤ، وہ اسے معاف نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے دربار میں کھڑا کیا اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور آج ایفن بٹ تلاش کر کے میں کہوں کہ اس یزید کے لیے جناب یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمیں دو ٹوک موقف اختیار کرنا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ جس کو بڑا پیار ہو یزید سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یزید کے ساتھ اٹھا دے، ہمیں سیدنا امام حسین اور حضور علیہ السلام کے پرچم کے نیچے اٹھا دے۔ وہ فیصلہ اس دن ہو جائے گا
यहाँ जालिम को जालिम कहना बिल्कुल ठीक। हुसैनियत है, मजलूम को मजलूम कहना हुसैनियत है। ठीक हो गया जी। इल्हामा अमीन शहीदी साहब जो बात कर रहे थे, हाफिज ताहिर रशवी साहब, मुमालिक की अगर हम बात करें, हम मुख्तलिफ हदों में तकसीम होते चले गए, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि चले मुसलमान तो आपस में दूर की बात है, जो हमारी रियासतें बन गई, मैं किसी एक रियासत का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस तरीके से आपस में दस्तों गिरेबां हैं, जिसके नतीजे में बेगुनाह बेचारे मुसलमान शहीद होते हैं और हर रोज़ शहीद होते हैं, इससे हम कैसे निकल पाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर जब हम मुसलमान हुक्मरानों की बात करते हैं तो इस उन्वान से कर रहे होते हैं कि भाई वो चूंकि मुसलमान है इसलिए इस्लामी अपनी जिम्मेदारियां वो निभाएं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मुसलमान और चीज़ है, इस्लाम और चीज़ है। एक मुसलमान हो सकता है शराबी हो, एक मुसलमान हो सकता है जानी हो, एक मुसलमान हो सकता है बदकिरदार हो, लेकिन इस्लाम कतन इस बात पर न राजी है न इजाजत देता है। जो आज के हुक्मरान हैं वो बिलउमूम अगर देखा जाए पूरी दुनिया में अगर 57 इस्लामी ममालिक हैं तो उनमें से कितने हुक्मरान ऐसे हैं जो अमरीकियों के बिठाए हुए नहीं हैं, कितने हुक्मरान ऐसे हैं जो वेस्ट के हिमायत याफ्ता नहीं हैं, जिनकी हुकूमतें और जिनका इख्तिदार वेस्ट और अमरीका की बुनियादों पर कायम हो। उनसे आप ये तवक्को क्यों रखते हैं कि वो फलस्तीन की हिमायत करेंगे या कश्मीर की हिमायत करेंगे? आप उनसे ये तवक्को क्यों रखते हैं कि मगरबी मफादात को वो नेगेटिव अंदाज में देखें और मुसलमानों के मफादात को पहली तरजीह के तौर पर देखें? इसी वक्त जो जंगें चल रही हैं दुनिया के अंदर, उन जंगों में बुनियादी जंग आया इस्लाम और कुफर के दरमियान है या मुसलमानों के दरमियान है? ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें तो आपको इस वक्त जितनी भी जंगें चल रही हैं वो सारी की सारी जंगें कहां पर नजर आती हैं? वो मुसलमान ममालिक के दरमियान। मुसलमान ममालिक के दरमियान लड़ने वाले कौन है दोनों तरफ? कोई काफिर और मुसलमान है? नहीं, दोनों मुसलमान है। लेकिन असलहा किसका चलता है? मगरिब का। पैसा किसका चलता है? मगरिब का। दाइश बनती है 5000 एक ही उसमें एक ही खेत में 5000 जापान की डाला गाड़ियां वीगो जो है वो वहां से खरीदी जाती है, लाके इनको दे दिया जाता है। कौन करता है? ये अचानक हो गया है, कहीं से छुप छुपा के लोगों ने जेबों में भरकर गाड़ियां लाके जो है इधर इराक में और सीरिया में दाइशियों के हवाले की? नहीं, अमरीकियों ने की, उनके हवाली मुसलमान ममालिक ने की। जाहिर है ये सारे का सारा सिनारियो जंग का इस्लामी ममालिक के अंदर क्यों है? आलम कुफर में क्यों नहीं है? मगरबी दुनिया में क्यों नहीं है? अफ्रीकी गैर मुस्लिम दुनिया में क्यों नहीं है? सिर्फ मुसलमान ममालिक में क्यों है? और जहां मुसलमान ममालिक में जंग है वहां पर आमने सामने सिर्फ मुसलमान क्यों है? ईसाई क्यों नहीं है? यहूदी क्यों नहीं है? और जब यहूदी और मुसलमान फलस्तीन में आमने सामने हैं तो यहूदियों की हिमायत करने वाले मुसलमान क्यों हैं? गैर मुस्लिम क्यों नहीं है? ये खुद सवाल है। जब आप कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बाकी इलाकों में मुसलमानों को 1 साल से बदतरीन शिकंजे और जुल्म का शिकार होते देखते हैं तो उसकी हिमायत के लिए ओआईसी का इजलास नहीं होता। अगर होता है तो इंडिया की हिमायत होती है। वहां पर इंडिया के लोग आकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के नुमाइंदे। अब मुझे ये बताएं कि आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? इसलिए अगर हम मुसलमान हुक्मरानों की बात करें तो उनको इस्लाम से अलग करके बात करें। वो इस्लाम के तर्जुमान नहीं है। आप अवाम में जाएं, अवाम के जज्बात को देखें। वो अवाम चाहे हिंदुस्तान में हो, कश्मीर में हो, यमन में हो, फलस्तीन में हो या सऊदी अरब में हो, ईरान में हो, इराक में हो, शाम में हो, अवाम के जज्बात इस्लाम के साथ हैं। लेकिन जो हुक्मरान हैं उनके जज्बात भी, उनकी हमदर्दियां भी, उनका दारो मदार भी, उनके इख्तिदार का दारो मदार भी वो वेस्ट के साथ वाबस्ता है। जब वो वेस्ट के साथ वाबस्ता है तो उन्होंने चूंकि मुसलमानों पर हुक्मरानी करनी है इसलिए वो नमाज पढ़ने के लिए सफ़े अव्वल में आएंगे। लेकिन जब इस्लाम की बका और इस्लामी बुनियादों पर होने वाले हमलों के दिफा की बात आएगी तो वो कश्मीर के बारे में आपसे कहेंगे ये आपका लोकल मसला है, उम्मत मुस्लिमा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब फलस्तीन के मसले की बात होगी तो वो कहेंगे भाई ये इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, वो हमारे भाई हैं, इसलिए जो है फलस्तीनियों को चाहिए कि लब बंद रखें। इसका मतलब ये है कि मफादात की हिफाजत के मामले में वो कुफर के साथ हैं, नमाज पढ़ने के मामले में काफिर में हैं। इसलिए उनको मुसलमानों का नुमाइंदा न समझा जाए, मुसलमानों को खुद अपने मुखलिस पाकीज़ा अहले इल्म क़ियादतों के साथ खड़े होना चाहिए जो कुफर को पहचानते हैं, निफाक को पहचानते हैं और मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। ठीक है शेर साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। इस कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि मुसलमानों की हुकूमत या इस्लामी हुकूमत और इसके क़याम के लिए किसी मुसलमान की जिम्मेदारी हो क्या सकती है। इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جلال بخاری صاحب یہ فرمائیے گا, پروگرام کا وقت بڑا مختصر بچا, اگر سبجیکٹ بڑا وسیع ہے, مسلمانوں کی حکومت یا اسلامی حکومت, اور پھر یہ اسلامی حکومت کے قیام کی جد و جہد ہر مسلمان پر فرض ہے؟ دیکھیں بہت خوبصورت آپ نے بات کی, میرے دل میں تھا کہ میں ایسی بات کروں گا. ایک ہے اسلام اور ایک ہے مسلمان. اسلام جب سے اللہ پاک نے نازل فرمایا یہ کبھی مغلوب نہیں ہوا. هو الذی ارسل رسول بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. اسلام کیا ہے؟ انصاف کرنا, عدل کرنا, سچ بولنا, خیانت نہ کرنا, دھوکہ نہ دینا کسی. تو یہ اسلام جو ہے نا یہ کبھی مغلوب نہیں ہوا. اسلام ہمیشہ ہی غالب رہا ہے, یہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. مسلمان جب تک اسلام کے ساتھ وابستہ رہے گا یہ بھی غالب رہے گا. جیسے جیسے یہ اسلام سے دور ہوتا جائے گا اسی قدر اس کی عزت میں فرق آتا جائے گا اور یہ ذلت و انحطاط کا شکار ہوتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. جیسے جیسے کتاب اللہ کے ساتھ میری امت ملتی جائے گی, جڑتی جائے گی, یہ معزز ہوتی جائے گی. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر, تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یقیناً جب سے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہم ذلت و انحطاط کا شکار ہیں. اور چاہے وہ عوام ہو, ابھی بات کر رہے تھے شہیدی صاحب حکمرانوں کی اور مسلمانوں, میں کہتا ہوں ہماری عوام بھی, تو اگر ہم غور کریں تو یہ نبی پاک فرمایا کہ ہمارے جو یہ کریم ہماری ہے نا جی, یہ ہم سے نکلتے ہیں. الناس علی دین ملوک, مگر عوام حکمرانوں پہ ہوتی ہے. تو نبی پاک فرمایا اعمالکم حمالکم, یہ جو تمہارے اعمال اور کردار ہوتے ہیں وہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں, وہی تم سے بنائے جاتے ہیں. تو یقیناً ہم سب نہیں من حیث القوم, معاف کرنا, چاہے دنیا میں کہیں بھی ہم رہتے ہیں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں, ہمیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں چونکہ پاکستان میں رہتا ہوں, مجھے پاکستان کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہیے, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی ہے. 127 ممالک کے طلباء کے ساتھ میں نے 5 سال تعلیم کٹھے رہ کے میں نے حاصل کیے. میں نے دیکھا ہے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں رہنے والے مسلمان یہ دنیا کے بہترین مسلمان ہیں, یہ دنیا کی بہترین قوم ہے. اللہ نے اس قوم سے کام لینا ہے, ہمیں اپنی اس قوم کو منظم رکھنا ہے, متحد رکھنا ہے, فکری انارکی سے ان کو بچانا ہے. ہماری حکومت مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے یا اسلامی حکومت ہوتی ہے؟ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں کی حکومت ہے. جس طرح ہمارے اندر پبلک فرق کیا اسلامی حکومت؟ جی اسلامی حکومت میں یہ ہوتا ہے جیسے خلفائے راشدین کی حکومت تھی, جیسے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی, یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے. اب ہم جو ہے یہ گناہگار لوگ ہیں, خطا کار ہیں, ہمارے اندر بے شمار کمزوریاں اور خامیاں, یہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے طاہر رشید صاحب, آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں یہ کیا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کی حکومت ہے, کوئی بات نہیں, ظلم ہوتا رہے, زیادتی ہوتی رہے, اور جو اسلامی شعائر ہیں ان کا مذاق اٹھتا رہے, اور اسلامی حکومت کے قیام کی جد و جہد نہ کی جائے. تمام مذہبی لوگ اور تمام وہ عالم دین حضرات جو اسلام کا نام صبح و شام لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرنی ہے. آپ کو کتنی کیپیسٹی ہے, لیکن گزارش اس میں یہ ہے کہ ان 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا مکلف بنایا ہے, اس کے مطابق آپ کو محنت کرنی ہے, اس کے مطابق آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارا تو کام ہی یہ ہے, ہمارا کام کوئی یہ روٹی روزی کا معاملہ یہ اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے, اللہ نے دینا ہی دینا ہے. لیکن اصل کام جو اس امت کا کام ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس زمین کے اوپر خدا کی زمین پر خدا کا نظام لانا ہے, اور ہم یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے ہیں کہ اچھا جی حالات اچھے نہیں ہیں, گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے. نہیں, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اس کے مختلف مرحلے ہیں, اس کے مختلف مراتب ہیں. جہاں جس وقت جس لمحے شریعت کے مطابق ہمیں فرصت ملتی جائے گی, شریعت کے مطابق ہمیں حکم ملتا جائے گا, اس کو آگے لے کر جانا ہے. کیونکہ ہم شریعت کے تابع ہیں, شریعت ہمارے تابع نہیں ہے, ہم قرآن و سنت کے تابع ہیں. مسلم حکومتیں ہوں, مسلم حکمران ہوں, مسلم عوام ہوں, یہ قرآن و سنت کے تابع ہیں. قرآن و سنت ان کے تابع نہیں ہے, لہذا ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اور اگر کوئی خیر کی بات کرتا ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کریں, غیر شرعی امور میں محاسب کا کردار ادا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے, عوام کی بھی, صحافیوں کی بھی, کہ خیر کے کام کو آگے بڑھائیں اور شر جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں جس درجے میں بھی وہ استطاعت رکھتے ہوں. ٹھیک ہو گیا. علامہ امین شہیدی صاحب, کیا اسلامی حکومت کے قیام کی جد و جہد سے ہمارے علماء دور نہیں چلے گئے؟
यकीनी तौर पर दूर हैं, यकीनी तौर पर। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो मुश्किल ये है कि इस्लाम नाफिज होने के लिए आया है, गलबे के लिए आया है, लेकिन इस्लाम को अगर अल्लाह ने खुद गालिब करना था और खुद ही उसको नाफिज करना था तो फिर अनबिया की बेअसत का कोई माना नहीं था और मुसलमान उम्मत का कोई माना नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने अनबिया के जरिए से दीन भेजा, खातमुन नबीयीन पर दीन को खत्म किया, खातमुल कुतुब पर दीन को खत्म किया। अब मुसलमानों से कहा कि जिद्दोजहद तुमने करनी है, और मुसलमानों की जिद्दोजहद का अलमबरदार वो है जो खुद को वारिस अनबिया समझता है, वो नहीं जो हुक्मरान है। हुक्मरानों ने शराब भी पीनी है, बाकी बदकारियां भी करनी है। ये उलमाए किराम की जिम्मेदारी बनती है जो अपने आप को वरसतुल अनबिया समझते हैं कि वो दीन के निफाज की जिद्दोजहद करें। अब अगर वो करते हैं, बरी जिम्मा हैं, नहीं करते तो उन्हीं हुक्मरानों के साथ उनका भी हशर होगा। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो दुनिया में अल्लाह के दीन के निफाज की जिद्दोजहद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जो रसूलुल्लाह के मनसब पर बैठे हुए हैं। और इस एतबार से अगर देखा जाए तो आज हमें सबसे पहले इस चीज की जरूरत है कि रसूलुल्लाह और इमाम हुसैन की सीरत और सुन्नत को हम जिंदा करें, बजाय इसके के तफरीके में और अपनी बनाई हुई छोटी छोटी दुकानों की तजदीद में लग जाए। अगर हमने ये काम कर दिया तो फिर यकीनन उलमाए उम्मत जो है इकट्ठे हो सकते हैं, सर जोड़कर बैठ सकते हैं। दुश्मन की इस वक्त कोशिश यही है कि उलमाए उम्मत को एक दूसरे से दूर किया जाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उलमाए उम्मत जो वाकई अपने दीन के मुहाफिज भी हो और तर्जुमान भी, वो आपस में बैठे सर जोड़ें और दीन की सरबुलंदी के लिए मिलकर अपना फैसला करें और लाएमल बनाएं। अल्लामा अमीन शेरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब मसद मौजूद थे, अल्लामा तैयशवी साहब आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, योम आशूर का पैगाम, जैसा कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी कहा कि जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का नाम है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का नाम है। आपके महल्ले में, आपके आस पास हम जुल्म होता देखते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती होते देखते हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े होते देखते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ उस ज़ालिम के ख़िलाफ़ उठाने से भी बाज रहते हैं। यही शायद हमारी आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक हम इस फ़लसफ़े को नहीं समझेंगे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पूरा कुंबा किस लिए शहीद करवा दिया, तब तक शायद हम फ़लसफ़ा इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन को सही अंदाज़ में ना समझ सकेंगे, ना उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। ये आज का प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।